नहमदुहु व नुसल्लु व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व लिरसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामीन कराम, सब टीवी की सहरी ट्रांसमिशन कुरान और रमज़ान सब के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान अली वक़ार कादरी, और हम हस्ब मामूल आज 22वें पारे के मुख्तसर मज़ामीन और फिर जितना अल्लाह को मंजूर हुआ बित तफ़सील मज़ामीन का लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को कबूल फ़रमाए और हमें कुरान मजीद पर फ़िल वाक़ई अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा नज़्म आप लोगों के सामने है, आप लोगों के इल्म में है, जो शुरू से पहले दिन से हमारे साथ चल रही हैं कि हम इब्तदा में किसी भी पारे का उसके जो बुनियादी और असासी मज़ामीन हैं उनका बयान करते हैं इब्तदाई 5 से 7-8 मिनट में, और उसके बाद जो मुयस्सर वक्त होता है उसमें उसके दीगर मज़ामीन का इहाता करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक अल्लाह का अमर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफ़ीक़ हो। चूँकि कुरान मजीद के मज़ामीन का बिल्कुलिया और कुल्लियतन इहाता इंसान के बस से बाहर है। हर एक ने हस्ब तौफ़ीक़ और अपना हस्ब इस्तिताअत उसका बयान करना होता है, तो हम भी हस्ब तौफ़ीक़ और हस्ब इस्तिताअत उसका बयान कर रहे हैं। 22वें पारे में कुल 10 मज़ामीन हैं जो बुनियादी तौर पे इसमें आए हैं, और इस पारे के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका सूरह अहज़ाब के बकिया हिस्से पर मबनी है, चूँकि सूरह अहज़ाब का आगाज़ 21वें पारे में हो गया था। दूसरा हिस्सा जो इसका है 22वें पारे का वो सूरह सबा पर मबनी है जो मुकम्मल इसमें है। तीसरा हिस्सा सूरह फातिर पर मबनी है जो मुकम्मल है। चौथा हिस्सा सूरह यासीन पर मबनी है जो इब्तदाई है कुछ हिस्सा। बाकी फिर कसीर हिस्सा सूरह यासीन का 23वें पारे में चला जाता है, जो इंशाअल्लाह 23वें पारे के ज़ैल में हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो यूँ कुल इसके 4 हिस्से हैं और कुल 10 मज़ामीन हैं जिनको इस पारे का सूरतों से कता नज़र इस पारे के 10 मज़ामीन करार दिया जा सकता है। पहला मज़मून जो 22वें पारे में आया है वो अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक़ 7 अहकाम पर मबनी है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थीं, जो उम्मत की माएँ हैं, उनसे मुताल्लिक़ 7 अहकाम हैं जो बुनियादी तौर पे उनके ज़रिए उम्मत की ख़वातीन को, उम्मत की बेटियों को, उम्मत की माँओं को, उम्मत की बहनों को समझाए गए। तो पहले 7 अहकाम हैं। उनमें पहला हुक्म जो है वो नज़ाकत के साथ, जो गैर महरम लोग हैं, जो पराए मर्द होते हैं, उनके साथ नज़ाकत नरमी के साथ बात ना करने का हुक्म है, क्योंकि उसके अंदर से फिर गुंजाइश निकलती है। दूसरा, बिला ज़रूरत घर से ना निकलने का हुक्म है, और ज़रूरत हो तो घर से निकलने की इजाज़त है। तीसरा, ज़माने जाहिलियत की ख़वातीन की तरह अपनी ज़ीनत और अपने सतर का इजहार ना करने का हुक्म है बाहर निकलते हुए। चौथा, नमाज की पाबंदी करने का हुक्म है। पाँचवां, ज़कात देने का हुक्म है। छठा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा का हुक्म है। और सातवां, कुरानी आयात की तिलावत और कुरान मजीद की तरफ रजू करने का हुक्म है। ये 7 अहकाम हैं, इनको हम तफसील से इंशाअल्लाह बयान करेंगे। ये पहला मौजू था इस पारे का, अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक़ 7 अहकाम। दूसरा मौजू है मुसलमानों की 10 सिफ़ात इसमें बयान हुई कि मुसलमान कैसा है, कैसा होना चाहिए। आप पहले पारे से अब तक आ जाएं कि अक्सर मुकामात पर, अक्सर पारों में मुसलमानों की, मोमिनीन की, सालिहीन की कुछ न कुछ सिफ़ात बयान की हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और वो एक मोटिवेशन का ज़रिया है, एक कसौटी देना है, एक स्टैंडर्ड देना है, एक मेयार फ़राहम करना है कि बार बार जब कुरान से बंदा गुज़रे तो बार बार हर पारे से, हर सूरत से गुज़रते हुए वो इस चीज़ का जायज़ा ले कि कुरान जो पलट के बितकरार रिपीटेडली जो स्टैंडर्ड्स दे रहा है मोमिन साले के, क्या बंदा उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो 10 सिफ़ात हैं जिसको हम बयान करेंगे,
اس کے بعد نکاح رسول، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو عرب کے معاشرے کی جو روایت تھی اس سے بالکل ہٹ کے ہوا، اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ خاتون سے نکاح، جو عرب میں منہ بولے بیٹے کو وہی معاملات سمجھے جاتے تھے جو سگے بیٹے کے تھے، اسلام نے اس کا رد کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت زید بن حارثہ کی جو پہلے زوجہ تھی حضرت زینب، ان میں نباہ نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی، حضرت زینب سے حضور علیہ السلام نے بحکم الہی نکاح فرمایا، اور اس روایت اور یہ جو غلط رسم اور رواج تھی اس کو جڑ سے کاٹ دیا، اس کا بیان۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم، آیہ درود جس کو کہتے ہیں، وہ سورہ یہاں پر بیان ہوئی آیت۔ اس کے بعد سورہ سبا میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، اور سورہ سبا میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دو جلیل القدر انبیاء کا واقعہ اور قصہ بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اس سورہ میں بیان ہوئی وہ اہل سبا کا قصہ ہے، ان کا غرور ہے، ان کا تکبر ہے، اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ سارا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاطر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سورہ فاطر میں دو بنیادی موضوعات ہیں، توحید کے دلائل پہلا موضوع ہے، اور مسلمانوں کے 3 گروہ اس کا دوسرا موضوع ہے۔ ان 3 گروہوں میں ایک وہ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، دوسرے وہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، یعنی یہ تینوں گروہ مسلمانوں کے اندر سے جو پیدا ہوئے گی ان کا ذکر ہے۔ یہاں سے ہم سورہ یاسین میں داخل ہو جاتے ہیں، اور 22ویں پارے کے اختتام تک جو سورہ یاسین کے آیات آئی ہیں ان میں 2 موضوعات ہیں، رسالت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت، اور قریش کی مذمت، یہ 2 موضوعات۔ یوں کل 10 موضوعات ہیں جو 22ویں پارے کے بنیادی اور اساسی موضوعات کہے جا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو 22ویں پارے میں بنیادی اور اساسی موضوعات تھے 10، اب ہم جو اللہ کو منظور ہوگا اس کے مطابق اس کی جہاں تک گنجائش ہے وقت کی تفصیل کی طرف جائیں گے۔ 21ویں پارے کے جو آخر تھا اور اس کی چند ایک جو آخری آیات تھی ان میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان سے متعلق آیات اور احکام کا معاملہ شروع ہو چکا تھا، خطاب کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ پس منظر یہ تھا کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ وظائف یا کچھ جیب خرچ یا نان نفقہ جو بھی اس کو نام دے لیں، اس کو تھوڑا بڑھانے کی گزارش حضور کی خدمت میں پیش کی کہ اب معاملات بہتر ہو گئے ہیں، اسلام پھیل گیا ہے، اور اب آپ تھوڑے اس خرچ کو بڑھا دیں۔ جب یہ معاملہ پیش ہوا، چونکہ معاملات تو آپ کے سامنے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی 2 وقت مسلسل کھانا اس طرح سے نہیں کھایا گیا جس طرح سے پیٹ بھر کے اور پورے اہتمام کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ان مقدس ازواج مطہرات کو، اپنی زوجوں کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دے دیں۔ یعنی یہ جو معاملہ تھا یہ ایک فطری تقاضا تھا، یہ جو طلب تھی خرچ بڑھانے کی، یہ ایک فطری نوعیت کا تقاضا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دیکھیے معاملہ کو دیکھا جاتا ہے کہ صاحب معاملہ کون ہے، چونکہ ایک کام کسی کے لیے جائز ہوتا ہے اور کسی کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہی کام اس کے شایان شان نہیں ہوتا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں ان کو اختیار دیں دیں ازواج مطہرات کو کہ وہ اگر خوشحالی کی زندگی گزارنے کی خواہاں ہیں اور عیش اور آرائش کی زندگی گزارنے کی خواہاں ہیں تو پھر جدائی اختیار کر لیں، یا پھر جو یہاں پر گزر بسر ہے، جو نان نفقہ ہے، اس پر صبر اور شکر کریں اور آخرت کی کامیابی اور آخرت کی خوشی اس پر راضی رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تو سب نے آخرت کو ترجیح دی، چونکہ ان کے تو تصور اور لاشعور میں بھی ایسی بات نہیں تھی، وہ تو ایک فطری نوعیت کا جنرل تقاضا تھا۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کو ان کی فضیلت بھی بیان ہوئی، ان کا عام عورتوں کی طرح نہ ہونا اور اپنے مقام و مرتبے میں اعلیٰ ہونا، پاک طاہر مطہر ہونا، یہ ساری چیزیں بیان ہوئیں، ان کا مقام و مرتبہ بیان ہوا، ان کا مومنین کے لیے امت کی مائیں ہونا بیان ہوا، وہاں پر ان کے لیے 7 احکام بھی بیان ہوئے۔
ان میں سے پہلا حکم یہ تھا، اور یہ احکام بیان ازواج مطہرات کو ہو رہے ہیں، لیکن ازواج مطہرات کے ذریعے یہ ہر خاتون، ہر بیٹی، ہر بیوی اور ہر ماں جو اس امت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ان کے لیے یہ احکام ہے، یعنی پوری امت کے لیے یہ احکام ہے۔ ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ جب اور یہ اصول ہیں، یعنی اگر ان اصولوں سے کوئی خاتون ان اصولوں کے مطابق چلتی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ برائی کا دروازہ کھل جائے۔ پہلا حکم یہ بیان ہوا کہ جب مردوں سے، غیر مردوں سے بات کریں تو اس کے اندر لہجے میں تھوڑی سختی ہو، نرمی نہ ہو، ٹو دی پوائنٹ، اسٹریٹ فارورڈ، یعنی اتنی گنجائش نہ ہو لہجے میں کہ کسی کے دل میں کوئی غلط خیال جنم لے سکے۔ دوسرا، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے خواتین کو، اور مسلمان عورت کو اس کا اصل ٹھکانہ، اس کی محفوظ پناہ گاہ اس کا گھر ہے۔ ہاں، اگر یہ شرط لگائی ہے کہ بلا ضرورت، اگر ضرورت ہے کہ شرعی ضرورت ہے، کوئی جاب ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو پھر جانا بالکل جائز ہے۔ تیسرا یہ حکم کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح زینت کا اظہار اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلے۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین ایسے لباس میں باہر آتی تھی کہ پورا کا پورا جسم واضح ہو جاتا تھا، تو اس سے منع کیا گیا۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ ہوا کہ زکوٰۃ دیا کریں اپنے اموال میں سے۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہر حال میں اطاعت۔ دیکھیے، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں تو ان کو کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ وَمَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بس رسول ہی کی اطاعت کرو اور یہی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے۔ اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں، نافرمانی میں اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں۔ ساتواں جو حکم بیان ہوا وہ یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور اس کی طرف رجوع کریں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کے حوالے سے۔ تو یہاں تک یہ 7 احکام تھے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع اس بارے میں شروع ہوتا ہے وہ مسلمان کے تشخص کے لیے، مسلمان کی ایک شخصیت قرآن کیسی چاہتا ہے، اللہ کیسی چاہتا ہے، اللہ کے رسول کیسے چاہتے ہیں کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ان ایک خواص اور ان صفات پر مبنی 10 پہلو بیان کیے گئے کہ مسلمان کے اندر یہ 10 پہلو ہونے چاہیے جو قرآن مجید نے بیان کیے، جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ وہ 10 پہلو کیا ہیں کہ مسلمان کی شخصیت کو معاشرے میں وہ 10 پہلو کیا ہیں؟ پہلا پہلو یہ ہے کہ اسلام، دوسرا ایمان، تیسرا اطاعت، اللہ کی اطاعت، دائمی اطاعت، پھر صدق، سچائی، ہمیشہ سچ پر قائم رہنا، پھر صبر، ہمیشہ صبر کے ساتھ رہنا، پھر شکر، صبر کے ساتھ شکر، پھر خشوع اور خضوع، عاجزی انکساری، پھر صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر روزہ یعنی شرعی احکامات کی پابندی، پھر شرمگاہوں کی حفاظت تاکہ تقوی اور طہارت قائم رہے، اور پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ تو یہ 10 احکام تھے، یعنی اللہ اپنے بندہ مومن کو اور بندہ عاجز کو اس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان بھی لا چکا ہو، اسلام قبول کر چکا ہو، اور دائمی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، صبر پر ڈٹا ہوا ہو، کسی معاملے میں عجلت پسند نہ ہو، پھر صدقہ اور خیرات کرنے والا ہو، پھر اللہ کے حضور خشیت، خشوع و خضوع کے ساتھ رہنے والا ہو، پھر روزے، اللہ کے حضور روزے رکھے، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اور پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو۔ تو جن میں یہ خصوصیات اور خواص پائے جاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان ہے اور مسلم تشخص کی شخصیت ہے، یعنی مسلم تشخص کے لیے یہ لوازمات ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر مخالفین نے تنقید کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا متبنہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب، جن میں شادی ہو چکی تھی، میاں بیوی تھے، آپس میں نباہ نہ ہو سکا تو طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرما لیا۔ چونکہ عرب معاشرے کی ایک غلط روایت تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی جو بیوی تھی اس کو وہی حقیقی بیٹے والی بیوی کا منصب سمجھ لیا جاتا تھا، جو کہ نہیں تھا اور غلط بات تھی۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً نکاح کروا کے اس روایت کا خاتمہ کیا اور اس جاہلی تصور کو ختم کیا۔
آپ گویا کہ دیکھیے قرآن کیا ہے اور ذات رسول کیا ہے، یہاں یہ ایک سمجھنے کا نقطہ ہے۔ یعنی جو حکم قرآن نافذ کرنا چاہتا ہے، مثلا اللہ قرآن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو روایت غلط چلی آ رہی ہے، ایک رسم ہے یا ایک تصور ہے یا ایک عقیدہ ہے، یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے، تو محض بیان نہیں کروایا بلکہ بیان کروا دیا اس کتاب میں، اور پھر اس کو عملاً کروا دیا ذات رسول مقبول سے۔ یعنی ایک کتاب قرآن صامت ہے اور ایک قرآن پورا کا پورا قرآن مجسم ہے، جو ادھر حکم آتے ہیں اس کا پیکر ہمیں دکھا دیا تاکہ ہمارے لیے اطاعت اور اتباع آسان رہے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع یہاں پر 22ویں پارے میں آتا ہے وہ نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس دلایا گیا کہ اے مومنو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم نعمت دی، اپنا محبوب دیا، سرور انبیاء رحمت للعالمین، اور آپ کے صفات، اور کیا صفات، یعنی کفار و مشرکین جب نہیں مانتے تھے تو ان کا ایمان نہ لانا اور یہ تصور کہ یہ جہنم میں جلیں گے، اللہ کی ناراضگی کے زمرے میں آ رہی ہیں، آپ کا قلب حتر مغموم ہو جاتا۔ کبھی کسی دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی۔ طائف میں جب پتھر مارے گئے اور آپ کے نالین مبارک لہو لہان ہو گئے تو فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ حکم کریں میں ان دو پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں اور ان کو یہاں پہ پیس کے غرق کر دیتا ہوں۔ تو کیا ضبط تھا، وہ کیا حوصلہ تھا، وہ کیا رحمت تھی اور کیا وسعت رحمت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی، اور فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کی جو عظمت اور جو برکت تھی اس کا بیان کیا۔ اس کے بعد آپ کے 5 امتیازی اوصاف بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 امتیازی اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا وصف یہ کہ آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہ ہوں گے، شہید گواہ ہوں گے، یعنی محض اپنی امت پر نہیں بلکہ جملہ تمام امتوں پر گواہ ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ ایک جہت سے تو صرف امت محمدیہ آپ کی امت میں ہے، بلکہ دوسری جہت سے قرآن نے کہا کہ تمام انسانیت حضرت آدم سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوگا وہ آپ کی امت میں شامل ہے۔ اور جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، آپ پر ایمان لائے یا آپ سے ما قبل انبیاء پر ایمان لے آئے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ امت دعوت، یعنی ان تک دعوت پہنچ گئی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو پہلی آپ کی جو عظمت اور شان اور رفعت کا پہلو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ آپ تمام انسانوں پر گواہ ہیں اور قیامت کے دن آپ کی گواہی پر فیصلے ہوں گے۔ دوسرا پہلو جو آپ کی شان مبارک کے حوالے سے بیان ہوا وہ یہ کہ اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں، بشیر ہیں۔ تیسرا پہلو جو بیان ہوا کہ آپ کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، یعنی نذیر ہیں۔ چوتھا پہلو جو آپ کی ذات پاک کے حوالے سے بیان ہوا وہ یہ کہ آپ نیکی، اصلاح اور اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں، یعنی آپ کی پوری شخصیت مبارکہ مجسم خیر ہے۔ اس سے جو عمل پھوٹتا ہے وہ زبان مبارک سے ہو، وہ ہاتھوں سے ہو، کہیں وہ پاؤں سے ہو، وہ آنکھوں سے ہو، جو بھی عمل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا خیر ہے۔ آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، اخلاق حسنہ سکھاتے ہیں، اور جو کچھ سکھاتے ہیں خود استقامت کے ساتھ مجسم پیکر ہیں، تاکہ کسی نے اخلاق حسنہ دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھ لے، کسی نے دیکھنا ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے تو آپ کا چلنا پھرنا سراپا صبح سے شام تک کے معاملات دیکھ لے، وہی نیکی ہے۔ کسی نے دیکھنا ہے کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، آپ کی ڈیلنگ دیکھ لے، اس کو پتہ لگ جائے گا اخلاق کیا ہے۔ تو آپ کی دعوت نہ دنیا کی دعوت تھی، اور اس کے اگر آگے ایک اور قرآن نے نقطہ بڑا شاندار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ دعوت دنیا کی نہ تھی، اقتدار کی نہ تھی، مال کی نہ تھی، قومیت کی بنیاد پہ نہ تھی، لسانیت کی بنیاد پہ نہیں تھی، کسی عصبیت کی بنیاد پہ نہیں تھی، بلکہ وہ عالمگیر ہمہ گیر محض اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور محض اللہ کی دعوت تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت تھی۔ یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جو طبقے تھے، جو مثلا گروہی، لسانی، تہذیب، تمدن، کلچر، یہ چیزیں، آپ ان سب سے ماوراء اور انسانیت کے رسول تھے، اور آپ کی دعوت تمام طبقات کے لیے یہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وہ چاہے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو جھکا ہوا اللہ کے آگے،
سالم یسلم، تسلیم کیا ہوا ہو جس نے اللہ کی تمام احکام کو اور اللہ کے آگے عملاً جھکا ہوا ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو آپ کی دعوت کے حوالے سے آخری بات یہ بیان ہوئی، چوتھی بات یہ بیان ہوئی کہ آپ کی دعوت کیا ہے۔ آپ کسی اور بنیاد پر آپ کی دعوت کھڑی نہیں، آپ کی دعوت صرف اللہ کی طرف بلانے، رضا الہی اور اخلاص الہی سے کھڑی ہے، اس پر کھڑی ہے۔ پانچواں پہلو یہ بیان کیا کہ آپ سراج منیر ہیں۔ آپ کے وجود مسعود سے اللہ ظلمتوں کو دور کرتا ہے اور نور دیتا ہے، اللہ شبہات کو دور کرتا ہے اور وضاحت و فصاحت دیتا ہے۔ اور آپ کو سراج منیر سورج سے تعبیر کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ سورج اٹ سیلف منور ہے اور تاریکیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ کی ذات مبارکہ بھی اٹ سیلف منور ہے، اللہ نے منور فرما دی، جو جہاں جاتی ہے وہاں نور پھیلا دیتی، علم کا نور، ہدایت کا نور، رشد کا نور۔ تو گویا آپ سراپا نور ہیں اور آپ کا وجود مبارک سراپا خیر ہے۔ یہ پہلو بیان کیا، اور آخر میں یہاں پہ بیان کر دیا کہ بالکل ایسے ہی جیسے سورج روشن ہوتا ہے تو رات کی تاریکی چلی جاتی ہے اور کفور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور مسافر اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہیں اس سورج کی روشنی میں۔ تو گویا آپ کا وجود مسعود ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج کا نور اور اس کی روشنی، کہ جو ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے، اندھیرے میں تھے، وہ آپ کے نور کی روشنی میں ہدایت اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ 5 پہلو قرآن نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اس پارے میں اگلا موضوع شروع ہوتا ہے، اور وہ 3 معاشرتی آداب بیان ہوئے۔ پہلا ادب یہ بیان ہوا کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت لو، بغیر اجازت داخل نہ ہو، یہ پہلا ادب۔ دیکھیے قرآن ہمیں عقیدہ بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمارے افکار کی بھی اصلاح کرتا ہے عقیدہ سکھا کے، قرآن ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کرتا ہے عبادات اور معاملات سکھا کے، قرآن ہماری معاشرت کی بھی اصلاح کرتا ہے ہمیں معاشرتی رویے سکھا کے۔ تو پہلا رویہ معاشرتی ادب کے حوالے سے بیان ہوا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر داخل نہ ہو۔ دوسرا یہ بیان ہوا کہ اگر کھانے کی کوئی دعوت دے، کیا شاندار بات، دعوت پر بلائے اور تم کھانا کھا چکے ہو تو زیادہ دیر نہ بیٹھو اور باتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ جس نے دعوت دیا اس کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو اس سے تکلیف بھی ہو رہی ہو۔ اس کے بعد تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی اگر ضرورت اور حاجت پیش آ جائے تو پردے میں مانگو، ممکنہ پردے میں مانگو۔ ہاں البتہ جو اپنے محرم لوگ ہیں ان کے سامنے، یعنی وہ جو غیر محرم کے سامنے پردے کی پابندیاں، ان پابندیوں کے بغیر آیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 احکام یہاں پر بیان ہوئے۔ اس کے بعد آیہ سلام اور آیہ درود پر ہم پہنچ جاتے ہیں، جو قرآن کی شاندار آیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو، اور اتنا سلام بھیجو کہ جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اس آیت پر میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا۔ حالانکہ اللہ پاک ہے اس سے کہ وہ کوئی فعل اور کام کرے اور اس کو کوئی حاجت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، مگر اس کا فضل کہ اس نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے کر خود بیان فرمایا کہ میں اور کچھ نہیں کرتا، باقی عبادات کا حکم دیتا ہوں، نماز کا میں حکم دیتا ہوں، وہ پاک ہے کہ نماز پڑھے، وہ کس کے آگے جھکے گا، وہ تو خود سب کو جھکانے والا اور سب کا خالق ہے، وہ اور کوئی اپنا عبادت اور کوئی نیک کام اللہ کو اس سے کیا حاجت ہے، یہ تو بندوں کی حاجات ہیں، مگر وہ مالک ہو کہ وہ فرماتا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں اور وہ یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں اور سلام پڑھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ، اور میں اکیلا نہیں پڑھتا بلکہ میرے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں لفظ آئے یصلون علی النبی، تو یہ اشتراک کے فعل ہے۔ ہمارے ہاں ایک شرک کا بھی ایک بول بالا ہے نا، وہ خود ساختہ قسم کے، تو یہاں قرآن سے یہ بات سمجھیے کہ اللہ فرما رہا ہے اب اللہ اپنے عمل کو اور ملائکہ کے عمل کو الگ بھی بیان کر سکتا تھا، مگر اللہ نے کیا فرمایا کہ اشتراک کے فعل کر دیا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اسی یصلون میں اللہ کا پڑھنا بھی ہے اور اسی یصلون میں ملائکہ کا پڑھنا بھی ہے۔ تو بتایا کہ میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوں، اور الگ رہ کے نہیں پڑھتا بلکہ اپنے ملائکہ کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں اور پڑھنے والوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں۔ پہلا اس میں یہ پیغام، لہٰذا تم بھی درود و سلام پڑھو، یہ حکم ہے، امر ہے۔
کہ تمام انسان حضور اسلام کی خدمت میں درود پڑھیں اور سلام پڑھیں، اور کثرت سے درود پڑھیں اور کثرت سے سلام پڑھیں، اور اس کی خیرات اور برکات کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ درود اور سلام پڑھو۔ اب ہمارے ہاں ہم نے حکم کو لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اپنی خود ساختہ پابندیاں نہیں لگانی۔ اب ہمارے ہاں پابندیاں کیا ہیں؟ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، فلاں جگہ پہ پڑھنا جا سکتا ہے، فلاں جگہ پہ نہیں پڑھنا جا سکتا، اس حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، اس حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا، ان الفاظ سے پڑھا جا سکتا ہے، ان الفاظ سے نہیں پڑھا جا سکتا، صیغہ غائب سے پڑھا جا سکتا ہے، صیغہ مخاطب یا حاضر سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ سب فضولیات ہیں، جو جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکل ایک حکم دے دیا کہ بس میرے محبوب پر درود اور سلام پڑھو، ختم۔ کسی کا دل کرتا ہے کھڑے ہو کے پڑھنے پر وہ کھڑے ہو کے پڑھے، کسی کا بیٹھ کے پڑھنے پر وہ بیٹھ کے پڑھے، جس طریقے سے جس کا ذوق آئے پڑھے، لیکن اصل یہ ہے کہ درود و سلام پڑھا جائے اور اس کی خیر اور برکت اس سے مستفید ہوا جائے۔ حضرت ابی بن کعب، امام ابن کثیر نے اس آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت لی کہ حضرت ابی بن کعب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی رات کو 4 حصوں میں بانٹتا ہوں، اور اگر میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں اور باقی 3 حصے دیگر معاملات، نوافل اور تلاوت وغیرہ کروں گا تو کیا یہ میرے لیے کافی ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کافی ہوگا، اگر درود کا دورانیہ بڑھا لو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں رات کا نصف حصہ آپ پر درود پڑھتے گزار دوں، یعنی 2 حصے، اور باقی 2 حصے دیگر اعمال کروں تو کیا یہ میرے لیے کافی ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کافی ہوگا، اگر درود کا دورانیہ بڑھا لو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں رات کے 3 حصے آپ پر درود پڑھتے گزار دوں اور سلام بھیجتے، اور آخری حصہ، ایک حصہ دیگر معاملات میں گزاروں تو کیا یہ میرے لیے کافی ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کافی ہوگا، اگر درود کا دورانیہ بڑھا لو تو اور بہتر ہے۔ تو وہ ان کی حالت غیر ہو گئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اب ساری رات کوئی کام نہیں کروں گا، آپ پر درود و سلام بھیجوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر سن لو کہ یہ تمہاری دنیا کے لیے اور تمہاری آخرت کے لیے، دونوں کے لیے بہتر ہو جائے گا اور خیر ہو جائے گی اور سب میں کامیابی ہو جائے گی۔ یعنی درود پاک اور درود و سلام کا یہ اجر ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، چونکہ اس پر تو پھر اب بات اگر کی جائے تو ختم ہی نہیں ہوگی، تو ہم آگے گزرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پر تازگی تھی، حشاشیت تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، غیر معمولی طور پہ آپ خوش لگ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، تو اس نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کی امت میں سے جو آپ پر درود پڑے گا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جو آپ پر درود پڑے گا تو اللہ رب العزت اس پر 10 بار، آپ پر ایک بار درود پڑے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو آپ پر ایک بار سلام پڑے گا بھیجے گا، اللہ اس پر 10 بار سلامتی نازل فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سن کے خوش ہو گیا، اس کی وجہ سے میرے چہرے پر یہ خوشی کے آثار تھے۔ تو گویا جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں، پھر دیگر روایات میں جائیں تو 10 رحمتیں بھی آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 دفعہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے۔ یہاں پر درود و سلام کی آیت کے بیان کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں تو امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم، اور امہات المومنین کے ذریعے امت مسلمہ کی خواتین پر حجاب کی فرضیت کا حکم، اور حجاب سے متعلق چند شرائط کہ کن کن چیزوں کا ملحوظ رکھنا پردے کے لیے ضروری ہے، اس کا بیان آتا ہے۔ یہ اگلا موضوع ہے 22ویں پارے کا۔ اس کی قرآن مجید نے کچھ شرائط بیان کر دیں کہ حجاب ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے بھی عموم بیان کر دیا، اور پھر علماء نے، محدثین نے احادیث سے، یعنی ایک پورا جو مضمون ہے اس سے جو پردے کی اور حجاب کی جو شرائط سامنے آتی ہیں، جو لوازمات یا تقاضے سامنے آتے ہیں، ان کا بیان کر رہے ہیں ہم، کہ اس میں ہے کہ حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پورے بدن کو چھپا لے خواتین کے لیے۔ دوسرا، حجاب فی نفس ہی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا تو مقصد فوت ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ وہ تو پہنا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ جسم کی جو زینت ہے وہ چھپ جائے، بجائے اس کے کہ اس کو زینت کے اضافے کا باعث بنا لیا جائے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری یہ کہ حجاب ایسا باریک نہ ہو کہ اس کو پہننے کا مقصد ہی فوت ہو جائے، کہ جن چیزوں کو جسم کو چھپایا جا رہا ہے وہ اس کے اندر سے نظر آئے، پھر اس کا مقصد فوت ہو گیا، اس سے روکا گیا۔ تیسرا پھر یہ کہا گیا کہ وہ کشادہ ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ فتنے کا باعث بنے اور جسم کے اعضاء کو ظاہر کر دے۔
پھر اگلا یہ کہ ایسا معطر نہ ہو اور ایسا خوشبودار اس پہ نہ لگائی جائے کہ دوسروں کو متوجہ کرنے کا باعث بنے۔ چوتھا یہ کہ بناوٹ میں مردوں کے مشابہ نہ ہو، اور ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان یعنی معمول اور عموم بن چکا ہو۔ بس یہ کچھ بنیادی چیزیں سمجھا کے ایک تصور واضح کر دیا گیا کہ حجاب یا جو شرعی پردہ ہے اس کو کرتے ہوئے کن کن لوازمات کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس میں کسی ہیئت کا، کسی نوعیت کا کہ گاؤن ایسا ہو، نقاب ایسا ہو، سکارف ایسا ہو، اس کی پابندی قطعاً نہیں ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جو بھی جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور یہی اصول لباس کے لیے جو مردوں کا لباس ہے، بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں نا کہ شلوار قمیض اسلامی لباس ہے، پینٹ شرٹ غیر اسلامی لباس ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ لباس کے اسلام نے اصول بیان کر دیے۔ لباس ساتر ہونا چاہیے، سطر کو چھپانے والا ہونا چاہیے، اچھا خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے بعد اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے اعضاء واضح ہوں۔ بس بنیادی چیزیں بیان کر کے بتا دی، جو ان تمام لوازمات کو پورا کرتا ہے وہ لباس بالکل ٹھیک ہے اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہے۔ ہاں، اس لباس کی فضیلت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور آپ سے ثابت ہے، اس کی افضلیت بدرجہ قائم رہے گی اور وہ اپنی جگہ پر ہے۔ علاوہ اس کے اپنا کسی لباس کو اسلامی یا غیر اسلامی قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اصل لباس وہ ہے جو اس کی لوازمات اور جو اس کی شرائط بیان کی گئیں وہ جس بھی لباس میں پائے جائیں، اس کو کسی خاص ہیئت کے ساتھ فکس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ایک بھاری امانت انسان کے سپرد کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بھاری امانت، وہ امانت کیا تھی؟ وہ قرآن تھا، وہ احکام دینیہ تھے کہ اللہ نے وہ انسان پر پہلے پہاڑوں پر ڈالے لیکن وہ امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پھر یہ بوجھ انسان پر ڈالا کیونکہ انسان کے ہاں عقل ہے، شعور ہے، خیر و شر کی تمیز ہے، تو ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ انسان پہ ڈالا اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، لیکن اس کا اللہ فرماتا ہے کہ حق ادا نہ کر سکا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر خواتین و حضرات ہم اگلی صورت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر آ کر ہم سورہ سبا اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ سبا قرآن مجید کی اگلی صورت ہے جو 22ویں پارے میں آئی ہے اور اس کی 54 آیات ہیں، اس میں 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہے کہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، جو کائنات کا پورا نظام مستحکم انداز سے چلا رہا ہے، جو ہر شے کا مالک ہے۔ یہ تمام باتیں بیان کر کے مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حساب اور کتاب اور مرنے کے بعد کی زندگی اس کا انکار کرتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ قسم اٹھا کے بتا دیں۔ حضور نے قسم اٹھا کے کہا کہ قیامت آ کر رہے گی اور نیکوکاروں کو جزا ملے گی اور بدکاروں کو پورا اجر ملے گا، یعنی بدکاروں کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد اس صورت کے دیگر مضامین کی طرف ہم جاتے ہیں اور اس میں پہلا جو آتا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بہت خوبصورت مضمون ہے، شاندار مضمون۔ اب یہاں پہ سمجھایا کیا جا رہا ہے پہلے وہ سمجھ لیں۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ 2 رویے ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ایک رویہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، قوت بھی، طاقت بھی، تصرف بھی، مال و دولت بھی، سب کچھ دیا۔ اور دوسری طرف اہل سبا کا، ان کو بھی قوت بھی، مال و دولت بھی، اپنا خزانے بھی، فصلیں بھی، سب کچھ دیا۔ یہ 2 رویے تھے، یعنی یہ 2 وہ طبقے تھے کہ ان دونوں پر یہاں پر بیان ہے اس بارے میں کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی، لیکن ان نعمتوں کے رد عمل میں دونوں کے رویے مختلف تھے۔ تو گویا نعمتوں کے رد عمل میں رویوں کے مختلف ہونے نے ان دونوں کے انجام کو مختلف کر دیا، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، کہ ان پر جو ان کا صوتی اعجاز تھا، وہ جب زبور کو پڑھتے تھے تو پھر ہوائیں اور چرند پرند جانور کھانا چھوڑ دیتے تھے اور رونا اور گریہ شروع ہو جاتا تھا، اس کا بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے ہاتھ کے لیے، ان کے لیے لوہا نرم فرما دیا۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ اسے جس طرف چاہے موڑ لیتے اور جو چاہے بنا لیتے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ جو ہوتی ہے نا لوہے کی انڈسٹری، یعنی اس کا آغاز آپ سے ہوا کہ لوہے کو موڑ کے اس سے چیزیں بنانے کا، لوہا کے کارخانہ کا۔ تو اور ابتداً آپ اس سے لوہے کی زریں بناتے جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھی،
یعنی دنیا میں پہلی اسٹیل مل کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی، جس کو آگے پھر بعد ازاں ڈیولپ کیا گیا۔ اور اسی طرح جیسے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ انعامات سے نوازا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی انعامات سے نوازا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات یہ تھے کہ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں، جانوروں کی بولیاں سکھائیں، تانبا ان کے سامنے بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا اور وہ اس سے جو چاہتے بناتے، بسہولت اس سے بناتے۔ جنات ان کے تابع کر دیے گئے اور وہ ان سے کام لیتے، نقل و حمل کا کام، محل تعمیر کرواتے، سارا کچھ ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا۔ یعنی وہ ہوا پر تخت پر سفر کرتے تھے، جس طرح اب آج ہم ہوائی جہاز پر کرتے ہیں، تخت پر کرتے، اور کئی مہینوں کا سفر وہ چند لمحوں میں کر لیتے تھے۔ یہ بیان تھا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اور اس کے رد عمل میں ان کا رویہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان محیر العقول نعمتوں کے باوجود، ان عظیم تصرفات کے باوجود اور اس فراوانی کے باوجود ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ ذاکر تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ شاکر تھے کہ ان تمام چیزوں پر شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے، ہر وقت شکر ادا کرتے تھے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت کا شکار نہیں تھے، ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شکر ادا کرنے والے تھوڑے۔ یہ ایک رویہ اور اس کا نتیجہ بیان ہو گیا۔ اب دوسرا رویہ اہل سبا، قرآن نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو رزق کی فراوانی دی گئی، جن کو صحت، زرخیز زمینیں، پھل، سبزیاں، دھوپ سے پناہ دھوپ نہیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ بھوک پریشان نہیں کرتی تھی، پانی کے ذخیرے کے لیے ایک ڈیم تھا، ایک بہت بڑا انہوں نے سٹور کیا ہوا تھا، پانی کی کمی نہیں تھی، اس کا نام صد معارب آیا ہے، صد معارب، وہ ان کا ایک ڈیم، پانی کا سٹوریج ہاؤس تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس بھی فراوانی تھی۔ لیکن اب ان کا رویہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ان کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا بلکہ ناشکری کی۔ ناشکری کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اپنی محنت گرداننا، اکڑ جانا، غرور تکبر میں آ جانا، حقداروں کو حق نہ دینا، یہ ساری ناشکری کی صورتیں ہیں۔ تو وہ ناشکرے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو وہ ڈیم جس میں پانی کا بڑا ذخیرہ تھا، اللہ کے حکم سے اس کا بند ٹوٹ گیا اور اس نے پانی نے ہر طرف تباہی مچا دی، ان کے باغات، سبزیاں، کھیت، سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، پھل پھول سبزیاں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اب اہل سبا کا قصہ صرف داستانوں میں ہے، ان کو صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اس نعمتوں کے بعد وہ نعمتیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کریں۔ تو جو نعمت ذکر سے غافل نہیں کرتی، اطاعت سے غافل نہیں کرتی، جو نعمت شکر پر آمادہ رکھتی ہے، وہ نعمت رحمت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ اس نعمت میں وسعت بھی ڈالتا ہے، اس نعمت کو بڑھا بھی دیتا ہے، اس نعمت کے اندر پھر اللہ اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور جس نعمت کے بعد تکبر آ جائے، جس نعمت کے بعد ناشکری آ جائے، اس نعمت کو پھر اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے۔ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں رونا کس چیز کا ہے؟ جو چار چیزیں ہمارے پاس گنی ہوئی نہیں ہیں۔ ہر بندے نے اپنی اپنی گن کے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہمیں اللہ روٹی دیتا ہے کھانے کے لیے، ہمیں پانی صاف دیتا ہے پینے کے لیے، ہم تندرست ہیں، چل پھر رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو نعمتوں کا انبار ہے، ہمارے پاس ماں باپ، ہمارے پاس بہن بھائی، ہمارے پاس اولاد، بچے، گھر، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود ہم ناشکرے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جن کے اعضاء پورے نہیں ہیں، جو معذور ہیں، ان کو دیکھ کر ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی کی بات سناؤ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف جا رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میرے ذہن میں اچھے جوتے کی خواہش آئی کہ میرے پاس اچھا جوتا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پہ بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں ہی سرے سے نہیں تھے، تو میں اللہ کے حضور شاکر ہو گیا۔ تو ہمیں ان کو دیکھنا ہے جہاں نہیں ہے، جو ہم سے کم تر ہیں۔ اگر اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو شکری کا یہ جو ہے نا، شکر ادا کرنے کا جذبہ، یہ پروان نہیں چڑھتا۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ اور ان کا نتیجہ، اور اہل سبا کا تذکرہ اور اس کا نتیجہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ
کفار و مشرکین کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ یہاں پر قرآن نے بتائی ہے، اور وہ وجہ یہ پچھلے واقعے سے لنکڈ ہے کہ جہاں بہت ساری وجوہات تھیں، ان کی ہٹ درمی، ان کو جان بوجھ کر سمجھ کر پھر نافرمانی، اس کے بعد آباء و اجداد کی تقلید اور آباء و اجداد کی پیروی، اور بہت سارے معاملات اور بہت ساری وجوہات قرآن نے پے در پے بیان کی کہ ان وجوہات کی بنیاد پہ وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے۔ مگر یہاں ایک نیا پہلو، انٹائرلی ڈیفرنٹ پہلو بیان ہوا کہ ان کی سرکشیوں کے اندر ایک جو چیز تھی وہ فتنہ مال تھا، کہ ان کو اللہ نے ثروت دی تھی، مالدار بنایا تھا، اور وہ مال ان کی سرکشی کا باعث بن گیا اور ان کو لٹا گیا، وہ ڈوب گئے اس مال کے اندر اور نتیجتاً برباد ہو گئے۔ فرمایا کہ انہیں اس پر اتنا ناز تھا، اپنے مالوں پر، مشرکین کی بات بتائی، اتنا ناز تھا کہ جیسے ہمارے اصحاب مال اور ان کے اصحاب، ان کے مال اور ان کی اولاد اس دنیا میں ہیں، یہ سمجھتے تھے ہم اسی طرح متمول رہیں گے آخرت میں، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو دنیا میں مال کی تقسیم ہے اس کا ضابطہ اور ہے، وہاں جو تقسیم ہوگی وہ تو اس دنیا میں عمل کی بنیاد پہ ہوگی۔ وہ اس بات کو بھول گئی کہ قرآن کے الفاظ ہیں، پھر قرآن نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مال اور اولاد کے اعتبار سے تم لوگوں سے زیادہ قوی ہیں، اللہ کے نبیوں کو کہتے، اور ہمیں تو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی وہ خود سے قیاس کر لیتے کہ اگر ہم مورد عذاب ہوتے تو اس دنیا میں کیوں اتنے متمول اور اتنے کیوں سہولت میں ہمیں رکھا جاتا، یعنی خود اپنے طور پہ قیاس کر لیتے، اور وہ آخرت کے معاملے کو دنیا پر قیاس کرتے کہ چونکہ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، آزمائش نہیں سمجھتے، شکر گزاری کوئی طلب ہے یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ سب کچھ آزمائش کے لیے دیا گیا اور ہم نے اس کا کوئی رد عمل، اس پر کچھ، اس کے عوض کچھ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے شکر گزاری کے طور پہ، یہ نہیں سمجھتے۔ بس وہ قیاس کرتے تھے کہ چونکہ دنیا ہمیں ملی ہے آخرت بھی ہمیں ملے گی۔ یہ ایک قیاس مع الفارق ہے، یعنی عقل کے خلاف ہے، غیر معقول قیاس تھا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن نے اس موضوع کو بیان کر دیا اور پھر وہ ختم کر دیا کہ فرما دیجئے کہ میرا رب جسے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کشادگی میں اور اس تنگی میں اللہ کی حکمت کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی جو وجوہات ہیں وہ پھر بیان ہوتی ہیں۔ یہاں ایک نیا موضوع شامل ہوتا ہے، اور لطف کی بات دیکھیے کیا خوبصورت نظم ہے قرآن کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے 20 وجوہات بیان ہو چکی کہ فلاں 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 وجوہات سے یہ کفار و مشرکین آپ سے دشمنی رکھتے تھے، بہت ساری وجوہات تھیں۔ یہاں ایک نئی وجہ بیان ہوئی، اور وہ وجہ بھی پچھلے دونوں چیزوں سے لنکڈ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ مال و زر۔ مال و زر کی وجہ سے یہ آپ کے دشمن ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو اور غور و فکر کرو، دو بیٹھ کے یا اکیلے اکیلے بیٹھ کے غور و فکر کرو، تو تم میرے بارے میں جو کہتے ہو، بدگمانیاں کرتے ہو، وہ نہ کرو، بلکہ تم مان جاؤ کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ ان کی جو سرکشی تھی، جو مال کی وجہ سے ان کے اندر آ گئی تھی، اس پر ان کو اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی کہ تم اگر غور، اپنے مالوں کو چھوڑو، یہ ظاہری ثروت کی بنیاد پہ اپنا تفوق قائم کرنے کا تصور ختم کرو، بلکہ غور کرو تو تم کو میں سمجھ آ جائے گی کہ میں ہی حق ہوں اور اللہ ایک ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں جو اگلا موضوع آتا ہے وہ آخری وقت میں یا قیامت کے وقت میں مومن ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو جب جان نکل رہی ہوتی ہے یا قیامت واقع ہو جاتی ہے، ان دونوں وقتوں کے ایمان کو معتبر نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پہ سورہ جو سبا تھی اس کا اختتام ہو جاتا ہے اور ہم سورہ فاطر میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور اس صورت کے جو بنیادی موضوع ہے اس میں توحید باری تعالیٰ، توحید کے وجود، اللہ کے وجود کے دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام، یعنی جن بنیادوں پر ان کے تصورات شرکیہ قائم تھے ان بنیادوں کو ایڈریس کر کے منہدم کر دیا گیا۔ جس طرح پہلے بھی آیا کہ جو شرک ہے اور شرک کی بنیادیں ہیں یہ مکڑی سے جالے سے بھی کمزور ہیں، اور بار بار اللہ نے عقلی، نقلی، فکری تدبر کے لیے غور و فکر، دنیا میں غور و فکر مختلف انداز اپنا کے اس بات کو ثابت کیا کہ ان کے جو مشرکین کے جو دلائل ہیں اور جو شرک جس بنیاد پر قائم ہے وہ بنیادیں ہی نہیں ہیں سرے سے۔ اور اس کے بعد دین حق پر قائم رہنے
کی تاکید کی گئی ہے تمام چیزیں بنیاد کر کے۔ تو یہاں پر اللہ کی شان خلاقیت کے کچھ دلائل بیان ہوئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ اس میں انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پھر انسانی نظروں کو ان پوری کائنات پر بار بار غور و فکر کے لیے قرآن دعوت دیتا ہے کہ ہر چیز دیکھو اللہ نے جو بنائی اس پر غور کرو اور دیکھو کہ اور کون ہے جو یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، اور کون ہے جو پہلو بپہلو اس طرح اتنی منظم اور مستحکم کائنات بنا سکتا ہے، کون ہے جو کائنات کے اندر اتنا شاندار نظم قائم کر سکتا ہے کہ ایک ذرہ اس کے حکم سے دائیں اور بائیں نہیں ہونے والا، وہ اللہ ہے۔ اور پھر آگے کہا کون ہے جو مرنے کے بعد پھر زندگی دے گا، یعنی حسی اور بدیہی دلائل جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی شہری دیہاتی، ایسے دلائل دیے کہ جس کے لیے کسی علم کے خاص کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین کو اور آسمان کو کون نہیں دیکھ رہا، درخت و سمندروں کو کون نہیں دیکھ رہا، پچھلوں کے انجام کو کون نہیں دیکھ چکا کہ جو اچھے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا اور برے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تخلیق کا مرحلہ کس کے سامنے نہیں ہے، غریب کے ہاں بھی بچہ ہو رہا ہے اور امیر کے ہاں بھی ہو رہا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ فصلیں، درخت جو زمین سے نکلتے ہیں یہ کون نہیں دیکھتا، ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ نے بنیاد بنایا جو عوام الناس کی اپروچ میں ہیں، تاکہ معقول اور عمومی استدلال کے ذریعے توحید کا مقدمہ قائم ہو سکے۔ اس کے بعد ایمان اور کفر کی حسی مثال سے وضاحت کی گئی۔ یہ اگلا موضوع ہے اس پارے کا، 22ویں پارے کا، ایمان اور کفر کی حسی وضاحت۔ وہ حسی مثالیں کیا ہیں؟ وہ حسی مثال یہ ہے کہ یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر اور دلالت کے درمیان بھی حسی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ اور یہ صورت یہ بتاتی ہے، اس قرآن مجید کی یہ صورت، کہ جس طرح نابینا اور بینا یعنی اندھا اور دیکھنے والا، جس طرح زندہ اور مردہ، یہ حسی دلائل ہیں سارے، یعنی نابینا کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور بینا کو بھی دیکھتے ہیں، زندہ کو بھی دیکھتے ہیں، مردہ کو بھی دیکھتے ہیں، نور کو بھی دیکھتے ہیں، روشنی کو، ظلمت اندھیرے کو بھی دیکھتے ہیں، دھوپ کو بھی دیکھتے ہیں، چھاؤں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح اندھا اور دیکھنے والا، جس طرح زندہ اور مردہ، جس طرح اندھیرا اور جس طرح روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنی خوبصورت اور شاندار اور آسان استدلال اور آسان بیان، یعنی حسی نوعیت کے استدلالات کو بیان کر کے مومن اور کافر کا فرق قرار دے کے دو الگ بنا دی کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھا، کیا ہمارے سامنے ایک اندھا ہو اور ایک شخص وہ جو دیکھ رہا ہو، ہم ان کو برابر کہیں گے؟ کہیں گے ہی نہیں، عقل کے ہی خلاف ہے۔ کیا اندھیرا اور روشنی برابر کہہ سکتے ہیں؟ کہہ ہی نہیں سکتے، عقل کے ہی خلاف ہے۔ کیا زندہ اور مردہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ ہی نہیں سکتے، خلاف عقل ہے۔ تو گویا اللہ فرماتا ہے تو اسی طرح مومن اور کافر بھی ایک جیسے نہیں ہیں، خلاف عقل ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اگلا موضوع ہے یہ 22ویں پارے کا، اس کے بعد پھر دوبارہ وحدانیت اور قدرت الہیہ کے دلائل کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر رنگا رنگ فصلیں، رنگا رنگ متنوع پھول، پھر سفید رنگ کے پھول، سیاہ رنگ کے پھول، پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ان نشانیوں میں اللہ فرماتا ہے کہ بار بار نشانیاں قرآن میں آتی ہیں، حشرات ارض، چوپائے، مچھلیاں، سمندر کی مخلوق، پھر زمین کی مخلوق، پھر فضا کی مخلوق، یہ سب بیان کر کے ایک بڑی خوبصورت بات اللہ رب العزت نے فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے جو میری مخلوقات ہیں، جو زمین پر ہیں، جو زیر زمین سمندر میں ہیں، جو ہوا میں، ان سے نشانیاں وہ لوگ قبول کرتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جو علم والے وہ ان سے نشانیوں سے زیادہ ہدایت لیتے ہیں، ان نشانیوں سے زیادہ عبرت لیتے ہیں۔ اور جو علم والے نہیں ہیں اور جن میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، مگر اس سب کچھ کو دیکھ کر اس سے ہدایت نہیں لے سکتے، ہدایت اخذ نہیں کر سکتے۔ یہ بیان ہوا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت شاندار وصف بیان ہوا، اسی سے جوڑ کے، یہ الگ موضوع نہیں، اسی سے جوڑ کے، اور وہ یہ بیان ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا اور اس کا ڈر رکھنے والا ہوں۔ یعنی اللہ نے ضابطہ یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ جو کائنات کے حقائق ہیں، یہ علم والوں اور خشیت والوں پر درجہ بدرجہ کھلتے جاتے ہیں۔ جتنا علم اور جتنی خشیت بڑھتی جائے گی، اتنی کائنات اس شخص پر منکشف ہوتی جائے گی۔ اور حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ ظاہر حضور سے بڑا تو عالم ہے کوئی نہیں، چونکہ اللہ نے خود پڑھایا، اور خشیت کے حوالے سے خود حضور کا بیان ہے کہ میں سب سے زیادہ تم نے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا کہ یہ کائنات جس طرح قرآنی اس ضابطے کے تحت حضور علیہ السلام پر منکشف ہے، اور جس طرح حضور علیہ السلام پر یہ آشکار ہے
اس طرح کسی دوسرے پر آشکار نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح اس کے حقائق اس قرآنی ضابطے کے تحت کہ علم اور خشیت کے ساتھ میں آشکار کرتا جاتا ہوں، جس طرح ایک ایک ذرہ حضور علیہ السلام پر آشکار ہے، کسی دوسرے پر آشکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو اس پارے میں آ رہا ہے، اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، وہ اہل تلاوت کے فضائل ہیں۔ یہاں سورت کا رخ کتاب منظور یعنی ابھی تک دیکھنے والی کتاب قرآن کائنات کا ذکر تھا، یہ دیکھنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے غور و فکر کا بار بار ذکر کیا، کبھی سمندروں، کبھی کسی چیز، کبھی کسی چیز، تو اب یہاں انداز خطاب بدل رہا ہے، اور وہ جو کتاب منظور تھی جس کو دیکھنا تھا، نظر سے ہے منظور، اس سے کتاب مستور یعنی لکھنے والی کتاب قرآن کی طرف اب اسلوب بدل گیا کہ اب اور فرمایا گیا کہ اس کتاب کو پڑھا کرو۔ اس کتاب کو کیوں کہا یہ پڑھا کرو؟ کہ جو میں بار بار حقائق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ تمام حقائق میں نے اس کتاب میں درج کر دی ہیں۔ ادھر غور کرو اور ادھر پڑھو، تو گویا جب یہ دونوں ملیں گے تو تم پر ہدایت کے رستے کھلتے جائیں گے، تم پر حقائق کائنات آشکار ہوتے جائیں گے۔ اگلا موضوع جو یہاں پر 22ویں پارے میں آتا ہے وہ نزول قرآن سے متعلق مسلمانوں کے ہاں امت محمدیہ میں 3 گروہوں کے حوالے سے، کہ جب قرآن نازل ہوا اور ہر ایک نے حسب حال اس کو قبول کیا، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ 3 گروہ بن گئے مسلمانوں میں، اس میں کفار نہیں ہیں، تینوں گروہ مسلمانوں کے۔ پہلا گروہ ظالم اس کو کہا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو گناہ گار ہیں مسلمان لیکن گناہ گار ہیں اور ان کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، ایک طبقہ۔ اب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم ان 3 طبقوں میں کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا طبقہ مقتصد، جو میانہ روی والے ہیں، یعنی جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، برابر برابر چلا رہے ہیں۔ اور تیسرا سابقون بالخیرات، یعنی سبقت لے جانے والے اچھے کاموں میں، اطاعت و عبادت گزاری میں، یعنی ان کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں۔ 3 طبقے، ایک ظالم جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم، ایک مقتصد جن کے گناہ اور نیکیاں برابر، اور ایک سابق خیرات میں سبقت لے جانے والے، نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے، ان کے گناہ کم ہیں اور نیکیاں زیادہ ہیں۔ اور آخر پہ وضاحت کر دی کہ ان تینوں نے بالآخر جنت میں جانا ہے، وہ ظالم ہو، وہ مقتصد ہو یا سابق ہو، لیکن جو سابق ہے وہ براہ راست جنت میں جائے گا، جو مقتصد ہے وہ اپنے اس حساب سے اپنے عذاب اور خطاب سے نکل کے جنت میں جائے گا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم میں وقت گزار کے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ لیکن جو مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ کی وحدت کا، حضور علیہ السلام کی رسالت کا، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا اعلان کر چکا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ بہرحال جنت میں جائے گا۔ یہاں پر یہ صورت ختم ہو رہی ہے، سورہ فاطر، اور ہم سورہ یاسین میں داخل ہو رہے ہیں جو 22ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور بالکل معمولی سا حصہ 22ویں پارے میں آیا ہے، اس لیے ہم یاسین کے اکثر مضامین 23ویں پارے میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن سورہ یاسین چونکہ یہاں پر اس کی کچھ آیات آئی ہیں تو یہاں پر اس کے صرف 2 موضوع آئے ہیں۔ پہلا یہ بتا دوں کہ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس کی 33 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہے کہ اس کو سورہ یاسین کو جان کنی کے وقت جب کسی کا وقت نزاع پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآن سارا کا سارا شفا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ایسے اوقات میں پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب اور باعث آسانی و شفا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو جو اس پر عمل کرنے کا حق ہے اس کو عمل کیا جائے، اصل تاثیر یہ تب دیتا ہے۔ تو اس میں پہلا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن نے قسم کھائی ہے۔ قرآن اللہ کا قرآن خود قسم کھا رہا ہے منکرین کے سامنے کہ اے منکروں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو ان کا دامن چھوڑ دے گا گویا کہ وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر دوسرا موضوع، آخری بات جو یہاں پر بیان ہوا، وہ قریش کی مذمت ہے، جس کو تفصیل سے ہم کل کے 23ویں پارے میں لیں گے انشاءاللہ۔ قریش کی مذمت کیا کہ قریش کا تذکرہ کیا جو کفر و ضلالت میں اتنے آگے نکل گئے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ان کی طرف اللہ نے بستی والوں کا ذکر کیا، ایک بستی تھی ان کا ذکر یہ کیا، قریش کو اس بستی والوں کے ساتھ جوڑ کے بتایا کہ وہ بھی آگے نکل گئے تھے ہر درمی میں، بستی والے جن کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور قریش بھی آگے نکل گئے ہدایت سے اور بہت آگے نکل گئے گمراہی میں۔ بستی والوں کے پاس اللہ نے یک کے بعد دیگرے 2 نبی بھیجے، 3 انبیاء بھیجے، یک کے بعد دیگرے 3 انبیاء بھیجے۔ تو جب انہوں نے اس کا انکار کیا، انبیاء کی بات نہیں مانی، تو پھر بستی کے کونے سے ایک ناصح اور نصیحت کرنے والا سادہ انسان بھاگ کے آیا، حبیب نجار اس کا نام تھا، آگے تذکر آئے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تم سے تو کچھ نہیں مانگ رہے بھائی،
کوئی عوض تھوڑی مانگ رہے ہیں، کوئی مال مانگ رہے ہیں، یہ تو تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، ان کی بات مانو۔ بستی والوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور وہ اللہ کے حضور پہنچ گیا، اور اللہ نے اس کو وہ انعامات سے نوازا کہ پھر اس کا بیان قرآن مجید میں ہے کہ کاش یہ لوگ سمجھ جاتے کہ میرے رب نے میرے پر کیا فضل کیا۔ یہاں پر سورہ یاسین کے اس بیان تک یہ پارہ 22واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے جو دیگر تفصیلی مضامین ہیں وہ ہم انشاءاللہ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے دیگر مضامین 23ویں پارے میں لے جائیں گے۔ یہاں ہم 22ویں پارے کا اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ یہ جو کچھ 22ویں پارے میں آج ہم نے دیکھا، پڑھا، مومنین کی جو صفات دیکھیں، منافقین کی جو صفات دیکھیں، مشرکین کی جو صفات دیکھیں، باری تعالیٰ ہم میں مومنین کی صفات پیدا فرما، ہم میں جو اہل ایمان کی صفات ہیں، اہل اطاعت کی صفات ہیں، تیرے بندے ہیں، ان کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ہمیں پوری کامل بندگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب مکرم کی شریعت مطہرہ پر کاملاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب مکرم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، چونکہ قرآن اس دنیا میں بھی ہمارے لیے باعث شفا ہے، اور آخرت میں بھی ہر قاری کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جس نے اس کو پڑھا ہوگا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت کے حضور وسیلہ اور شفیع بن کر آئے گا۔ تو باری تعالی ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مثالیں قرآن نے دی ہیں ان مثالوں پر ہمارا دل کھول دے، انشراح صدر عطا فرما، ہمیں ظاہراً اور باطناً قرآن مجید کا متبع بنا، قرآن مجید کو اطاعت کرنے والا بنا، قرآن مجید کے احکام کو ماننے والا بنا۔ جن نشانیوں پر باری تعالیٰ تو نے بار بار قرآن میں ذکر کیا، ان نشانیوں سے ہمیں بھی عبرت حاصل فرما، ان نشانیوں سے ہمیں بھی ہدایت حاصل فرما، ہمیں بھی کائنات پر غور و خوض کی توفیق دے، اور اس غور و خوض کے نتیجے میں باری تعالیٰ ہمارے قلب کو، ہماری روح کو اس پر اپنے حقائق آشکار فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر باری تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا فضل فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، 22ویں پارے کے مضامین ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، انشاءاللہ کل 23ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔